बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अखलाक अहमद सालिक और मैं हूं हमशा हमीद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़ी बुख़ारी की MTBC आमद, सेहत के फ़रोग़ और प्राइवेट कंपनी से मिलकर रोज़गार फ़राहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर इनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर सेहत के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके की सेहत के फ़रोग़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इंटरनेशनल सहाफ़ी और MPA ने PP 184 PA हल्का तरक्याती कामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहिबा ने एक ही दिन में 6 बड़े इफ्तिताह करते हुए हल्के के तमाम सियासी रिकॉर्ड तोड़ डाले। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस MTBC सरदार ज़रतीफ़ बादशाह की DIG पुलिस आज़ाद कश्मीर राजा शहरयार से मुज़फ़्फ़राबाद में मुलाकात। DIG शहरयार अहमद ने MTBC की खिदमात को सराहा और महमूद अल हक के जज्बे को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सरमाकारों को आज़ाद कश्मीर के अंदर हर तरह की सपोर्ट की जाएगी। बाग MTBC के ताउन से बहरिया फाउंडेशन, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बहरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज की बिल्डिंग का नुमानपुरा में इफ्तिताह कर दिया गया। नुमानपुरा में वुमेन वर्किंग हॉस्टल जो MTBC ने 6 माह कबल लीज पे लिया था, इसको फंक्शनल करने के लिए बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वाइस एडमिरल रिटायर्ड हशाम बिन सिद्दीक ने अपने दस्ते मुबारक से किया। उनके साथ चेयरमैन MTBC महमूद उल हक खान, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस MTBC सरदार ज़रतीफ़ बादशाह और दीगर MTBC स्टाफ शामिल था। बहरिया फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने MTBC के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। राजनपुर महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से दुनिया भर की तरह राजनपुर में भी वर्ल्ड इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सिविल डिफेंस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनाकाद भी किया गया। पेशावर में सालाना IBCC इंटर बोर्ड रीजनल किरत, नात, मुबाहिसों और मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। डॉक्टर शौकत हयात, चेयरमैन KPB कोहार्ड 22 ICCE ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकाबलों के अख्ताम पर शुरका में एजाजी शील्ड्स और असनाद भी तकसीम किए गए। साहिवाल हेड ऑफ ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन के नुमाइंदगान में लोगो डिस्ट्रीब्यूशन का इनाकाद किया गया। तकरीब में हेड ऑफिस ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन आसिफ खान, ब्यूरो चीफ साहिवाल अहमद इमरान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहिवाल राना गुलाम हैदर, तहसील रिपोर्टर चिचवतनी मियाँ उस्मान, सिटी रिपोर्टर आरिफ वाला राना गजनफर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पाकपत्तन सैयद आसिफ शाह ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तहसील ऑफिस झेलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल हल करवाए। मेन स्ट्रीम एसोसिएशन के माजूर अफराद को 20 अदद व्हील चेयर्स दी गई। तकरीब मुल्तान कॉलेज में मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी शेख इब्राहिम कैनन फोम वाले थे। तकरीब में मौजूद अफराद के लवाहिकीन के साथ साथ समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। RPO डेरा गाजी खान राना फैसल खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए और वहाँ हल्के के दीगर दोस्त अहबाब के साथ मुलाकात की। नवाब साहब की तरफ से पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम भी किया गया और RPO साहब का कहना था कि इंशाअल्लाह ताला अवाम के मसले हल करेंगे। समंदरी थाना सिटी के इलाका नवाही गाँव 471 गाफबे में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस राय के मुताबिक चारों डाकुओं को नाके के दौरान रुकने का इशारा किया गया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू 1122 और डॉल्फिन फोर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद। तमाम जख्मियों को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان زلفی بخاری کی MTBC آمد، صحت کے فروغ اور پرائیویٹ کمپنی سے مل کر روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پہ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر سیاحت کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کی سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومت نے صحت کارڈ کا بلا تخصیص اجرا کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ PTI گورنمنٹ نجی شعبے کے تعاون سے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں کی بڑی تعداد بیرون ملک مقیم ہے جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کشمیریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انٹرنیشنل صحافی اور MPA نے PP 184 حلقہ ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ محترمہ جگنو محسن صاحبہ نے ایک ہی دن میں 6 بڑے پروگرام کے افتتاح کرتے ہوئے حلقے کے تمام سیاسی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس موقع پر ساتھیوں کا بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ رہا اور جگہ جگہ روک کر منو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ عوام نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر پرجوش استقبال کیا۔ سیدہ جگنو محسن کرمانی MPA PP 184 نے 44.466 ملین کی لاگت سے نئی پختہ سڑک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اور دنیا بھر کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی شہری دفاع عالمی دن کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے سیمینار اور واک کا انعقاد کیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی دنیا بھر کی طرح سول ڈیفنس کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں تحصیل کونسل ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر تحصیل کونسل ہال سے DC کمپلیکس تک واک بھی کی گئی۔ واک کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق، PTI رکن پنجاب اسمبلی چودھری سعید احمد سعدی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، DPO رانا عمر فاروق، چیف وارڈن میاں امتیاز احمد کے علاوہ میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا واک نے ہاتھوں میں پینافلیکس اٹھا رکھے تھے۔ واک میں سول ڈیفنس اہلکاروں سمیت سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سول ڈیفنس کا دن جو ہے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، تجدید عہد کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ریسکیو کے اہلکاران کو، سول ڈیفنس کے اہلکاران کو، جس انداز سے جس طریقے سے اس ملک کے استحکام کے لیے، امن کے لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی واقع پیش ہوتا ہے ہو جاتا ہے تو جس طرح یہ بر وقت موقع پہ جا کر کنٹرول سنبھالتے ہیں اور اپنے ملک کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ہم ان تمام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ راجن پور محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے دنیا بھر کی طرح راجن پور میں بھی ورلڈ انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سول ڈیفنس آفس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ورلڈ انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے سول ڈیفنس آفس راجن پور میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سول ڈیفنس کے آفیسران رضاکاران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سول ڈیفنس آفیسر طاہر عباس بھٹا، بم ڈسپوزل کمانڈر غلام عباس، سینئر انسٹرکٹر توقیر عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط شہری دفاعی مضبوط معیشت کی ضمانت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں پر ہیڈ آفس آپریشن ساہیوال ڈویژن کے نمائندگان میں لوگو ڈسٹریبیوشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہیڈ آفس آپریشن ساہیوال ڈویژن آصف خان، بیورو چیف ساہیوال عماد عمران، ڈسٹرکٹ رپورٹر ساہیوال رانا غلام حیدر، تحصیل رپورٹر چچاوطنی میاں عثمان، سٹی رپورٹر عارف والا رانا غضنفر، ڈسٹرکٹ رپورٹر پاکپتن سید آصف شاہ نے شرکت کی۔ MM5 کے تمام نمائندگان نے عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں مثبت رپورٹنگ کر کے علاقے کے مسائل اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ہیڈ آف آپریشن آصف خان اور بیورو چیف ساہیوال عماد عمران نے نمائندگان میں لوگو تقسیم کیے۔ اور ناظرین، بریگزٹ 2020 کے بعد برطانوی امیگریشن پالیسی میں کیا تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں سے برطانیہ سیٹل ہونے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے برطانیہ میں موجود معروف بیرسٹر میاں وحید الرحمان سے رابطہ کیا ہے۔ جی بیرسٹر وحید الرحمان صاحب، بتائیے گا بریگزٹ 2020 کے بعد برطانیہ کی اسٹوڈنٹ اور ورک ویزا پالیسی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا پاکستانی اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، بریگزٹ کے بعد جہاں بڑی تبدیلی آئی ہیں وہاں امیگریشن کے حوالے سے یہاں کی گورنمنٹ نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اوورسیز اسٹوڈنٹس جو ہیں اب یہاں پہ آئیں گے ان کو یہ پہلی سہولت تو یہ ملی ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی ڈگری ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو 2 سال کا ورک ویزا مل جائے گا، جس کو پہلے ہم PSW کہا کرتے تھے۔
تو 2 سال کے ورک ویزے میں ان کو کوئی خاص کسی امپلائر کے ورک پرمٹ کی اسپانسرشپ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ایک فلیکسیبلٹی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو انگلش لینگویج ٹیسٹ ریکوائرمنٹ تھی اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود تو ہے، لیکن یونیورسٹیز کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ خود انٹرویو کر کے اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کی فلوئنسی سے انگلش کی، تو وہ ان کو جو لیٹر ایشو کر سکتے ہیں اس بیس کے اوپر. تو یہ بھی ایک پازیٹیو فلیکسیبلٹی ہے. اس کے علاوہ ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ورک پرمٹ کے حوالے سے ایک طرف تو جو اسپانسرشپ لائسنس ہے جو یہاں پہ لوگ امپلائڈ لینا چاہتے ہیں اس میں فلیکسیبلٹی آئی ہے کہ پہلے سے ذرا نرم کیا گیا ہے ان کی ریکوائرمنٹس کو. اور دوسرا جس امپلائی نے پروسپیکٹیو امپلائی نے وہاں سے آنا ہے باہر سے، اس کی ریکوائرمنٹس میں بھی نرمی کی گئی ہے. اس کی کوالیفیکیشن جو تھی یا اس کی جو ایکسپیرینس لیول تھا اس کا لیول کم کیا گیا ہے. اس کی جو ایک سیلری لیول تھا اس کو بھی کم کیا گیا ہے، اور کچھ کیٹیگریز اس میں ایڈ کی گئی ہیں. تو اس طرح اب آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ جیسے پہلے HSMP ہوا کرتا تھا ہائیلی اسکلڈ، تو آنے والے مہینوں میں آپ وہ بھی سنیں گے کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک کیٹیگری اناؤنس ہوگی سونر. جی بیرسٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ برطانیہ کی جانب سے سول ریپرزینٹیٹیو آف این اوورسیز ویزا کے نام سے کوئی نئی ویزا کیٹیگری متعارف کرائی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو سول ریپرزینٹیٹیو آف این اوورسیز بزنس ہے، یہ کیٹیگری تو کافی پرانی تھی، پھر اس میں پوز آیا، پھر یہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے. اس کی نو ہاؤ زیادہ لوگوں کو نہیں ہے. یہ کیٹیگری ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا اوورسیز کی بات کریں، تو جو بھی جن لوگوں کا وہاں پہ بزنس ہے، کوئی مینوفیکچرنگ بزنس ہے، کوئی ٹریڈنگ ہب بھی ہے بیسک، اور وہ یہاں پہ اس کا ایک برانچ آفس کھولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی مینجمنٹ لیول کی اسٹاف میں سے کسی کو یہاں پہ بھیج سکتے ہیں جس کو نو ہاؤ ہو ان کے بزنس کی، ایک مخصوص ٹائم سے 1 سال سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہوں، اور وہ یہاں پہ آ کے اس بزنس کو ریپرزینٹ کریں گے. ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی آ سکتی ہے، اور وہ 3+2 5 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کے بعد وہ انڈیفینٹ ہو سکتا ہے. اس میں صرف قابل ذکر جو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا بزنس ہے تو میں خود جا سکتا ہوں. نہیں، جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہے اس بزنس کا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو ان کا مائنورٹی شیئر ہولڈر ہے یا جو مینجمنٹ ہائی مینجمنٹ لیول پہ جو ان کا سٹاف ہے، اس کو وہ یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. بیرسٹر وحید الرحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر پنجاب کی ہدایت پر تحصیل آفس جہلم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل حل کروائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تحصیل آفس جہلم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر نے کی. کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر افتخار شیرازی اور ریونیو سٹاف بھی موجود تھے، جس میں سائلین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر نے تمام تر عوامی مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کیا، اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کو حل کرنا ہے اور ضلع جہلم کے تمام عوامی مسائل کے حل کیے جائیں گے. سائلین نے ڈپٹی کمشنر کی کاوش کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انجمن خدام رسول چونیا کے زیر انتظام چوک پرانی چوکی چونیا میں کل پاکستان سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا. محفلات میں پاکستان کے نامور ثنا خان، الحاج شہزاد حنیف مدنی، الحاج شکیل خان قادری، وارث علی چشتی آف لاہور، آصف علی چشتی، محمد احمد قادری، قاری مسعود احمد قادری اور محمد عرفان ملک نے گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے. محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور حاضرین محفل میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. اور سندھ کی تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر قائم ڈسپنسری غیر فعال ہو گئی. غیر فعال ڈسپنسری میں موجود ادویات میں سیرپ، ٹیکے، ڈرپ، اینٹی بایوٹک کی گولیاں اور کیپسول بھی ایکسپائر ہو گئی ہیں. سندھ کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن میں بنائی گئی ڈسپنسری غیر فعال ہو گئی. عملہ موجود نہ ہونے پر لاکھوں روپے کی ادویات ایکسپائر ہو گئی. مقامی لوگ کہتے ہیں ڈسپنسری غیر فعال ہونے کے باعث ہمیں اور سیاحوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. طبیعت بگڑنے کے باعث انہیں تحصیل جوہی اور ڈسٹرکٹ داتو منتقل کیا جاتا ہے. ادبی تنظیم انصار ادب کے زیر اہتمام ملتان ٹی ہاؤس میں شاعر و ادیب سید مبارک علی شمسی کی کتاب کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت مخدوم سید یزدانی گیلانی نے کی. تقریب کے شرکاء سے قربان فاطمہ کا کہنا تھا کہ ایسی تقریب سے نئے آنے والے شاعروں، کالم نگاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایسی تقریبات ہوتی رہتی ہیں. کامیاب پروگرام کروانے پر صابر انصاری
اور انصار ادب کے مبارکباد دی گئی۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف ساؤتھ پنجاب کی جوائنٹ سیکرٹری تسنیم کوک بھی موجود تھی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گجرات تھانہ سٹی کے حدود ہاؤسنگ کالونی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی۔ لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لے کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گوجرا تھانہ سٹی کی حدود ہاؤسنگ کالونی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی۔ 2 موٹر سائیکل سوار مسلح نقاب پوش ڈاکو مالٹے لے کر آئے اور مہمان بن کر گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں موجود خواتین پر اسلحہ تان لیا۔ 15 لاکھ روپے نقدی اور 15 تولے طلائی زیورات لے کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 دن بعد متاثرہ شخص محمد سالم کی بہن کی شادی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے 2-3 دن بعد شادی ہے تو ان کا کافی نقصان کر گئے ہیں۔ تو ادھر ہماری گلی میں پہلے بھی 2-3 ایسے ہی وارداتیں ہو گئی ہیں، لیکن کوئی کسی واردات کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو آج پھر ان جو ہے نا ویسے ہی اسی روایت کے مطابق یہ دوبارہ پھر ڈکیٹی ہو گئی ہے دوپہر کے وقت۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ کلچر ڈے 2 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے اوسطا محمد جعفر آباد سے بیورو چیف نذیر احمد عمرانی بلوچ سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا ہوسٹ نذیر احمد عمرانی، MM5 TV کے نمائندگی۔ اب عبدالرزاق سے ہم تھوڑا کلچر ڈے کے حوالے سے اس سے پوچھتے ہیں بات کچھ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا مہربان نہایت والا کرم والا اللہ تعالیٰ کے، میں کہتا چلوں بھائی بلوچی کلچر مہمان نوازی ہمارا رسم، کسی کا کوئی بھی مہمان آتا ہے اگر اس کو تم نے خدمت کیا، یہ بلوچی کلچر کا رسم رواج ہے۔ اور ہمارے بھرپور طریقے سے سٹی اسلام آباد میں بلوچستان میں جو کلچر منایا جا رہا ہے شور سے، بھرپور طریقے سے، دل سے۔ میں اپنے دوستوں کو پگڑیاں بھی باندھے ہیں 1 مہینے سے بلوچی کلچر کے بارے میں، اور جتنے بھی ہیں میرے دوست اسلام آباد سٹی شہر میں رہتے ہیں، جو ہمارے حضرات اور میرے صدر صاحب ہے پریس کا، میں وہ کہتا چلوں دوستوں کو بھائی ادھر سیاست نہیں ہے، کلچر کسی کا سیاست نہیں ہے۔ کلچر میں سب بلوچستان میں جو بھی رہتے ہیں وہ بلوچی جتنے بھی ہیں، خدا رہا اس میں سیاست نہیں کرو کلچر میں، ادھر لگتے ہیں کلچر میں جو بھی دوست میں انہوں سے کہتا چلوں ہم بلوچی کلچر شور اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ میں ابھی جا رہا ہوں کوٹیا، میں ادھر بناؤں گا دوستوں کے ساتھ، میں ہر سال کبھی کوٹیا ہوں، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد۔ اسی وجہ سے میں دوستوں کو بتاتا چلوں یہی ہمارا شعور ہے، منشور ہے، یہ 1000 سال پرانا ہمارا کلچر ہے۔ یہ بلوچستان کا پگڑی پہننا اور چھڑی تلوار، یہ چھوٹ، یہ بلوچی ہمارا رسم ہے، یہ ہمارا لباس ہے۔ یہ اس کو جتنا بھی اجاگر کر سکو گے یہ 1000 سال سے اجاگر ہے ہمارا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، عبدالرزاق سے آپ نے سنا یہ بلوچی کلچر ڈے کے حوالے سے، اور آئیے اب میر محمد دیناری سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہم یہاں بلوچستان میں کلچر ڈے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے جو بھی یہاں رہتے ہیں وہ سب کلچر ڈے مناتے ہیں، کوئی بھی ہو قوم سے، لیکن ہم کلچر ڈے یہاں سب جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ ہم اور دوستوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ کلچر ڈے بھرپور نمونے سے منایا جائے۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا، اور عبدالرزاق کے ہمارے بلوچستان کے بہت وفادار ہیں اور بہت اچھا ہے، اور یہ سارے کلچر ڈے والوں کو پڑھ کے بھی مانتا ہے، اور ماشاء اللہ زبردست ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ MM5 TV کے نمائندے نذیر احمد عمرانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ mm5tv.com۔